आली पर क्या गुजरी। मुसन्निफ अजीज असरी। आली पर क्या गुजरी बच्चों के लिए एक सबक आमोज नावल है जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। बाब नंबर 11। ऐनक वाला। आबिद और आली शहर में काम की तलाश में फिरने लगे। उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी टिकट के बगैर सफर नहीं करेंगे। उन्होंने बिला टिकट सफर करने का नतीजा अपनी आंखों से देख लिया था। उनका दोस्त लोटा अपना पांव कटवाकर अस्पताल में पड़ा था। अब वो दोनों कोई काम ढूंढ रहे थे ताकि किराए की रकम जमा करके इत्मीनान से सफर कर सकें। फिरते फिराते अचानक आली को एक ख्याल आया। उसने कहा, आबिद भाई, क्यों ना हम अपने अपने घरों को खत लिख दें, फिर हमारे अब्बाजान आकर हम दोनों को ले जाएंगे। आबिद ने जवाब दिया, हमारे पास खत के पैसे कहाँ हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोला, अगर पैसे होते तो भी मैं अपने घर खत ना लिखता। क्यों? आली ने पूछा। मैं घर से चोरी करके भागा था अपने एक दोस्त के साथ। वो दोस्त कहाँ है? आली ने जल्दी से पूछा। मालूम नहीं, वो तो लाहौर स्टेशन पर ही खो गया था। मैं उसे 2 दिन तक तलाश करता रहा। हम दोनों घर से पैसे लेकर भागे थे। मैंने घर से 20 रुपए चुराए थे। मेरे अब्बा को पता चल गया तो वो यहाँ आकर मुझे बहुत मारेंगे। वो बड़े सख्त आदमी हैं। तुम घर से क्यों भागे थे? आली ने पूछा। मैं पढ़ाई में कमजोर था। स्कूल में बहुत मार पड़ती थी। हमारा हिसाब का मास्टर तो बिल्कुल कसाई है, मार मार कर ज़िबा कर देता था। इसीलिए स्कूल से मेरा दिल उचाट हो गया। मैं स्कूल से भागने लगा। जब मेरे अब्बा को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और एक दफा सर्दियों में रात के वक्त मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सोचा स्कूल और घर दोनों जगह पिटाई होती है, अब कहाँ जाऊं। मेरे दोस्त जाहिद का भी यही हाल था। उसने कहा, आबिद भैया, चलो यहां से भाग चलें। ऐसे घर में रहने से तो भीख मांग कर खा लेना बेहतर है। मैंने कहा, मैं तैयार हूं। उसी रात हम दोनों भाग निकले। आबिद रुक गया। वो दोनों चलते चलते थक गए थे। सामने सड़क पर एक लारी आ रही थी। आबिद उसे देखकर बोला, अगर हमारे पास किराया होता तो हम लारी में बैठकर कहीं और चले जाते। इस जगह तो काम भी नहीं मिलता। आली ने आबिद की ये बात नहीं सुनी। वो सोच रहा था, क्या आबिद भाई लोटे की तरह अपने घर नहीं जाएगा। उसने कहा, आबिद भाई, तुम तो मेरे साथ अपने घर जाने के लिए निकले थे, अब क्या कह रहे हो? आबिद ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम उदास ना हो जाओ। तुम अपने घर खत लिख देना, तुम्हारे अब्बा जान आकर तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन मैं भी घर से अम्मी की दवा लेने निकला था। अली ने कहा, वो 5 रुपए मैंने जुए में हार दिए और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा देख लिया। क्या मेरे अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेंगे? आबिद अली के कंधे को थपथपा कर बोला, मेरे भाई, तुम्हारे अब्बा तो इतने जालिम नहीं हैं। तुम क्यों घर जाने से डरते हो? लेकिन खत तो मैं भी उन्हें नहीं लिख सकता आबिद भाई। बेहतर यही है कि हम किसी ना किसी तरह खुद ही वहां पहुंच जाएं। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूं? आबिद बोला, तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे?
کچھ نہیں کہیں گے، علی بولا۔ تم میرے ساتھ چلو گے تو میں بھی مار پیٹ سے بچ جاؤں گا۔ وہاں میرا دوست رفیق بھی ہے، میں تمہیں اس سے ملاؤں گا۔ وہ اتنا اچھا دوست ہے، اتنا اچھا کہ بس بالکل تمہاری طرح ہے۔ چلو گے نا میرے ساتھ؟ عابد چپ رہا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ علی بولا، دیکھو، تمہیں میری قسم عابد بھائی، میری بات مان لو، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اچھا چلوں گا، عابد بولا، اور تمہیں گھر چھوڑ کر تم مجھے گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، علی بولا، اور وہ اپنے دوست کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ علی کی محبت اور پیار نے عابد کو بے بس کر دیا۔ وہ بولا، اچھا دوست، اچھا دوست، جو تم کہو گے وہی کروں گا، اب تو خوش ہونا۔ یہ سن کر علی اپنے دوست سے لپٹ گیا، اور اس وقت دونوں کو محسوس ہوا کہ انہیں بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ وہ پھرتے پھرتے تھک گئے تھے، بھوک بھی بہت لگی تھی۔ اس شہر میں کوئی خاص آبادی نہ تھی، بس چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس وقت وہ سڑک کے پاس کھڑے تھے۔ اب وہ احاطے سے اتنی دور آ چکے تھے کہ انہیں کھانے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن بھوک کا خطرہ اب بھی باقی تھا۔ علی اور عابد نے سوچا کہ سامنے لاریوں کے اڈے پر جو ہوٹل ہیں، وہاں قسمت آزمائی جائے۔ دونوں اس طرف آئے۔ وہاں 3 ہوٹل تھے، وہ تو بالکل چھوٹے سے تھے۔ ان میں تنور لگے تھے اور مالک خود ہی مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک ہوٹل کچھ بڑا تھا، وہاں ایک ریڈیو پر گانے ہو رہے تھے۔ عابد گھبرایا ہوا ہوٹل کے مالک کے پاس گیا۔ مالک نے کہا، اسے کسی ملازم کی ضرورت نہیں۔ عابد نے بڑی منت سماجت کی۔ مالک نے کہا، اچھا وہ دونوں میں سے ایک کو ملازم رکھ لے گا، لیکن تنخواہ نہیں دے گا۔ دونوں وقت روٹی اور ایک وقت چائے ملے گی۔ عابد نے واپس آ کر علی کو بتایا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ یہاں نہیں نوکری کریں گے، کیونکہ ایک کو کام مل گیا تو کیا فائدہ، کیونکہ صرف روٹی ملے گی، اور پھر یہ کہ دوسرا کہاں جائے گا۔ عابد نے کہا، علی بھائی، ہم جہاں جائیں گے اکٹھے جائیں گے، اب یہاں سے چلیں، اللہ تعالیٰ اور کہیں کام دے دے گا۔ وہ سڑک پر چلنے لگے، لیکن ایک تو دھوپ تیز تھی، دوسرے تھکے ہوئے تھے، اور تیسرے یہ کہ سخت بھوک لگی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص ادھر آیا، وہ دونوں کو غور سے دیکھتا ہوا گزر گیا، پھر واپس آیا۔ اس نے میلی شیروانی پہن رکھی تھی، اس کے سر پر سیاہ ٹوپی اور آنکھوں پر اینک تھی، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا تھا۔ اس نے قریب آ کر دونوں کو گھورا اور پھر بولا، بھاگ کر آئے ہو؟ علی اور عابد دونوں ڈر گئے۔ گھبراؤ نہیں، بتاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں جی، ہم تو مسافر ہیں، عابد بڑی مشکل سے بولا۔ بھوکے ہو؟ اس نے علی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، جی، ہم۔ علی اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اینک والا آدمی بولا، اچھا میرا یہ بیگ لاریوں کے اڈے تک پہنچا دو، میں تمہیں پیسے دوں گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا، کیا سمجھے؟ بہت بہت شکریہ، علی اور عابد ایک ساتھ بولے۔ چلیے، ہم دونوں چلتے ہیں۔ دونوں کی ضرورت نہیں، اینک والے شخص نے کہا، یہ لڑکا لے جائے گا۔ اس نے علی کی طرف اشارہ کیا، پھر عابد سے کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، کیا سمجھے؟ یہ بیگ وہاں چھوڑ کر اور کھانا لے کر یہیں واپس آ جائے گا۔ نہیں جی، ہم تو اکٹھے جائیں گے، علی نے جواب دیا۔ لاریوں کے اڈے پر تم دونوں کا ایک ساتھ جانا ٹھیک نہیں، کیا سمجھے؟ تم دونوں بھاگ کر آئے ہو، کیا سمجھے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اڈے پر ایک شخص تمہیں ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ پھر تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔
علی خوف زدہ ہو کر بولا، میرے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اینک والا بولا، لیکن دونوں ایک ساتھ جاؤ گے تو کیا سمجھے فوراً پکڑے جاؤ گے۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ دو لڑکے ہیں، کیا سمجھے ان میں سے ایک کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ عابد کا دل کانپ گیا۔ وہ شخص علی سے بولا، چلو میرا بیگ وہاں تک چھوڑ آؤ، میں دور سے کیا سمجھے آ رہا ہوں، اس لیے تھک گیا ہوں، بیگ اٹھا کر نہیں چل سکتا، مزدوری بھی دوں گا اور کھانا بھی، کیا سمجھے۔ پیسے لے کر دونوں فوراً لاری میں بیٹھ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ آپ کتنے پیسے دیں گے؟ عابد نے پوچھا۔ بھئی مزدوری تو دو آنے ہی بنتی ہے، لیکن تم غریب اور مسافر ہو، کیا سمجھے، میں 1 روپیہ دے دوں گا۔ اچھا جلدی چلو، میری لاری نکل جائے گی، کیا سمجھے۔ علی بولا، عابد بھائی اڈا سامنے ہی تو ہے، وہاں ہوٹلوں کے پاس میں بیگ چھوڑ کر ابھی واپس آ جاؤں گا، کیا سمجھے، یوں پہنچ جاؤ گے۔ اس آدمی نے چٹکی بجا کر کہا اور علی کے ہاتھ میں اپنا بیگ دے دیا۔ باب نمبر 12، یتیموں کی فریاد۔ اینک والا علی کو ساتھ لے کر لاریوں کے اڈے کے قریب پہنچا تو بولا، وہ آدمی جو تم کو ڈھونڈ رہا تھا سامنے کیا سمجھے تنور پر کھانا کھا رہا ہے، تم میرے پیچھے چھپ کر چلے آؤ۔ علی جھٹ اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ اینک والا بولا، لاؤ بیگ مجھے دے دو، اور کیا سمجھے تم یہاں بیٹھو، میرا خیال ہے کہ وہ آدمی کیا سمجھے تمہارے دوست کو ضرور پکڑ لے گا، میں جا کر تمہارے دوست کو بتا دیتا ہوں، کہیں غریب پکڑا نہ جائے، دیکھو تم یہاں سے اٹھنا نہیں ورنہ وہ تمہیں پہچان لے گا۔ علی وہیں بیٹھا رہا۔ ہوٹل کے ریڈیو پر اب خبریں ہو رہی تھیں۔ اینک والا باہر گیا اور فوراً ہی واپس آ گیا۔ علی کو شبہ ہوا کہ وہ عابد کے پاس نہیں گیا۔ آپ نے عابد کو بتایا نہیں؟ علی نے پوچھا۔ بتا دیا ہے، اینک والا بولا، تمہارا دوست تو کیا سمجھے بڑا ڈرپوک ہے، بس سنتے ہی کانپنے لگا، پھر بولا، مجھے کرایہ دے دو، کیا سمجھے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے کرایہ دے دیا ہے، ایک تانگا جا رہا تھا، تمہارا دوست تانگے پر بیٹھ کر کیا سمجھے دوسرے شہر میں چلا گیا ہے، ہم بھی ابھی لاری میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ علی اینک والے کی یہ بات سن کر بہت اداس ہو گیا، بولا، عابد میرے بغیر نہیں جا سکتا، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ پاگل ہو گیا ہو؟ اینک والا بولا، تم خود بھی پھنسو گے اور اپنے دوست کو بھی پھنساؤ گے، ٹھہرو ابھی کھانا کھاتے ہیں، پھر لاری آ جائے گی اور ہم اس میں بیٹھ کر تمہارے یار کے پاس چلے جائیں گے۔ اچھا تو کیا نام ہے تمہارا؟ علی نے اپنا نام بتا دیا۔ وہ شخص بولا، واہ واہ، کیا عالی شان نام رکھا ہے تم نے۔ اس نے کھانا منگوایا۔ علی کھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ عابد بیچارہ بھوکا ہوگا، معلوم نہیں وہ تانگے میں بیٹھ کر کہاں چلا گیا۔ علی اینک والے کے ساتھ لاری میں بیٹھا سفر کر رہا تھا تو وہ کھڑکی سے منہ نکال کر بار بار سڑک پر دیکھتا کہ کہیں وہ تانگا دکھائی دے جس میں عابد بیٹھا ہوا تھا، لیکن سڑک پر دور دور تک کوئی تانگا نظر نہیں آتا تھا۔ علی کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اینک والے کو دیکھا، وہ اپنے تھیلے سے ایک پرانا اخبار نکال کر دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اخبار تھیلے میں رکھ دیا اور مڑ کر علی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ لاری ریلوے پھاٹک کے پاس آ کر رک گئی۔ اینک والا علی کو ساتھ لے کر اتر گیا۔ لاری چلی گئی
تو وہ علی کو ساتھ لے کر اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ اس نے اپنا تھیلا علی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ عابد کہاں ملے گا؟ علی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہیں اسٹیشن پر، اس شخص نے بتایا۔ دوپہر کے 3 بجے تھے، سخت لو چل رہی تھی، لوہے کی پٹڑی اور اس کے پاس پڑے ہوئے پتھر تپ رہے تھے۔ علی کے بوٹ بھی جواب دینے لگے، چلتے چلتے بوٹوں کے تلوے گھس گئے تھے۔ وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے، چھوٹا سا اسٹیشن تھا، ابھی ابھی گاڑی یہاں سے گزری تھی، اور 2-4 مسافر جو اسٹیشن پر تھے، انہیں سمیٹ کر لے گئی تھی۔ اب اسٹیشن بالکل ویران پڑا تھا۔ اینک والا ایک درخت کے نیچے پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے علی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، لو تمہارا دوست تو یہاں سے غائب ہے، تم نے بھی ایسا فضول دوست بنایا ہے، کیا سمجھے یہ آوارہ لڑکے بھی کسی کے دوست بنے ہیں؟ یہ بات سن کر علی کو سخت غصہ آیا۔ وہ بولا، میرے دوست کے متعلق ایسی باتیں نہ کہیں، وہ میرا دوست نہیں بھائی ہے۔ خیر مجھے کیا سمجھے، تم خود ہی اس کے لیے مرے جاتے ہو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تھوڑی دور تانگے میں جائے، پھر لاری میں بیٹھ کر یہاں پہنچ جائے، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ وہ ضرور آ جائے گا، علی بولا، ابھی آتا ہی ہوگا۔ یہ سن کر اینک والا ہنسنے لگا۔ علی کو پھر غصہ آ گیا۔ وہ شخص بولا، ارے برخوردار، کیا سمجھے، اس کا ارادہ یہاں آنے کا تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا میں یا تو وہاں پہنچ جاؤں گا یا پھر سیدھا اپنے گھر۔ علی جھٹ بولا، وہ اپنے گھر نہیں جائے گا، اس نے میرے ساتھ میرے گھر جلنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا سمجھے، اس نے کہا تھا کہ کیا سمجھے، علی سے کہہ دینا کہ اگر میں اس اسٹیشن پر نہ آیا تو کیا سمجھے اس کے گھر پہنچ جاؤں گا، وہ وہیں آ جائے۔ میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ علی بے صبر ہو کر بولا، میں فوراً تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ جناب، علی بولا۔ نہیں شکریہ کی کیا بات ہے، تم تو کیا سمجھے اپنے ہی برخوردار ہو۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ اب کیا سمجھے میرے ساتھ ہی رہنا، ادھر ادھر مت جانا، اور کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم گھر سے بھاگے ہوئے ہو، نہیں تو فوراً پولیس پکڑ لے گی۔ اچھا جی، علی نے سر ہلا کر کہا۔ اب وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانے کے خیال سے خوش ہو رہا تھا۔ اپنا اصلی نام بھی کسی کو مت بتانا، کوئی سپاہی وغیرہ پوچھے تب بھی نہیں، تم کہنا میرا نام حامد ہے، کیا سمجھے؟ حامد؟ علی نے دہرایا، پھر بولا، اچھا جی۔ اس شخص نے اپنی اینک اتاری اور اسے ایک میلے رومال سے صاف کرنے لگا۔ بولا، لیکن ایک مشکل پیش آئے گی۔ علی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اینک کے بغیر وہ شخص عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد چھوٹی تھیں۔ وہ بولا، تم تو اپنے برخوردار ہو، تم سے کیا چھپانا۔ کل رات سفر میں کیا سمجھے میری جیب کٹ گئی تھی، کچھ روپے اس بیگ میں پڑے تھے، وہ بچ گئے۔ اس رقم سے ہم نے ہوٹل میں کھانا کھایا، لاری کا کرایہ دیا، 3 روپے میں نے تمہارے دوست کو دیے تھے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم گھر کیسے پہنچیں گے؟ علی جلدی سے بولا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ اپنی اینک دوبارہ آنکھوں پر لگا کر بولا، ہاں ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، کیا سمجھے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا تھیلا کھولا، اس میں سے ایک کاغذ نکالا، اس پر ایک نظم لکھی ہوئی تھی،
اس نے نظم علی کو دیتے ہوئے کہا، تم پڑھ سکتے ہو؟ ہاں جی، علی نے فوراً جواب دیا۔ اچھا تو پڑھو۔ علی پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، یتیموں کی فریاد سن لیجئے۔ اگلا مصرع صاف نہیں لکھا تھا۔ اینک والے نے علی کو پڑھ کر بتایا۔ اس کے بعد لکھا تھا، یتیموں پہ جو رحم فرمائیں گے، نبی ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ تو یتیم لڑکے پڑھا کرتے ہیں، علی نے کہا۔ ارے برخوردار، مصیبت میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تم یہ شعر گاڑی کے ڈبوں میں گھوم پھر کر پڑھنا۔ میں یہ نظم نہیں پڑھوں گا، علی نے جواب دیا۔ تم نہیں پڑھو گے تو یاد رکھو، تھکے کھاتے پھرو گے، یا وہ آدمی کیا سمجھے تم کو کیا سمجھے اٹھا کر لے جائے گا، یا پولیس پکڑ کر جیل میں بند کر دے گی، کیا سمجھے؟ اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ پھر وہ علی کے سر پر ہاتھ پھیر کر نرمی سے بولا، برخوردار، ہم دونوں کا کرایہ کیسے پورا ہوگا؟ چلو اسے ذرا گا کر سناؤ۔ ہاں شاباش۔ علی نے پہلا شعر گا کر سنایا۔ اینک والا خوشی سے جھوم اٹھا۔ واہ 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 واہ! وہ خوش ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا، کیا درد بھری آواز ہے! خدا کی قسم بہت روپیہ ہاتھ لگے گا، بہت روپیہ، کیا سمجھے؟ پیارے بچوں، باب نمبر 13 اور 14 اگلی ویڈیو میں سنیں۔